बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर। पाकिस्तान का मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो फ़ौज से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर दे। और इसकी मुख्तलिफ़ तावीलें भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ इसके तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले कोई 8-10 दिनों से इस तरह की चीज़ें कर रहा है या ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, इमरान खान साहब अब मफ़ाहमत के लिए तैयार हो गए हैं, इमरान खान साहब अब शायद कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, थक गए हैं या शायद कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ख़बरों का इम्पैक्ट ये है। अच्छा, मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ जो अडियाला जेल जाते हैं और इमरान खान साहब जो बात करते हैं सहाफ़ियों से वो मैं उसमें शामिल होता हूँ, कभी मैं भी सवाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत रिपोर्ट हो रही हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिपोर्ट हो रही हैं, और मैं अपना जो मेरी उस पर टेक है मैं वो देना चाहता हूँ कि बेसिकली खान साहब ने कहा क्या, खान साहब कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले तो आप आ जाते हैं इस बात पर, प्रोग्राम हो गए, मैं अपने दोस्त काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी उन्होंने अली ज़फ़र साहब को बिठा लिया और अली ज़फ़र साहब उस दिन मौजूद ही नहीं थे वहाँ पर अडियाला जेल में जिस दिन ये बात हुई, और बड़ा खूब उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब ने डगा लगाया, बड़ा हंस के, और जनाब ये बयान पड़े हुए हैं जी, पहले ये आप कह रहे थे वो न्यूट्रल है, जानवर है, ये है, वो है, अब आपने ये क्या कह दिया। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब वहाँ पर थे नहीं, उनको तो चाहिए तो ये था कि वो कह देते कि भाई मैं वहाँ पर नहीं था, मेरे से इस सवाल का आप न जवाब लें, आई एम नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन। वो भी कह रहे हैं बाज़ औक़ात जी कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, तो वो आगे से ठट्ठे और हंसी लग रही है। ये बात हुई क्या थी, मैं आपको इसकी पूरी, खान साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, और ये मैं और भी बहुत सारे जो एंकर्स हैं जिन्होंने इस पे प्रोग्राम किए और पता नहीं क्या कुछ कहा कि जी अब खान साहब पहले कुछ कहते हैं, अब कुछ कहते हैं। खान साहब ने ये बात कही थी, उनकी अपनी मैं आपको ज़बान बता रहा हूँ, कि गैर सियासी हो जाएं। उन्होंने, क्योंकि फिर उनसे ये सवाल हुआ कि आप पहले तो कहते रहे हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो जानवर है, उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि इस बात को समझें, जब आपके मुल्क पर हमला हो रहा हो, जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक बैरूनी ताकत हटा रही है एक साजिश के ज़रिए, तो हर शख्स जो किसी इदारे में है या जो कोई इदारा है, उस साजिश के मुकाबले के लिए उसको साइड लेनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपने हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का, और आइन ये कहता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको आप साजिश के ज़रिए नहीं गिरा सकते। और ये एक डायरेक्शन आई डोनाल्ड लू की, इस पर सिक्योरिटी कमेटी ने डिमार्च भी किया सफारती, और ये कहा कि इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर जब डोनाल्ड लू ने ये बात की तो उसके साथ ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है। तो वो एक साजिश थी, और किसी भी साजिश को रोकने के लिए आपको एक साइड लेना पड़ती है, तो इसलिए आप नहीं न्यूट्रल हो सकते। अभी जो उन्होंने बात की खान साहब ने वो उन्होंने कहा कि इसका कंटेक्स्ट ये है, गैर सियासी, न्यूट्रल एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं, न्यूट्रल अलीमा खान साहबा ने वर्ड यूज़ किया था बाहर आके। खान साहब ने कहा कि मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, असल अल्फाज ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब गैर सियासी हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको तय करें, वो उसको हल कर लें, अदालतों में चले जाएं, फ़ौज गैर सियासी हो जाए, फ़ौज अपना इन्फ्लुएंस किसी हुकूमत की मदद के लिए या किसी सियासी जमात की मदद या मुखालफत के लिए इस्तेमाल ना करे। इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर है इंडेफिनेट। ये सिर्फ बात थी, कोई पिछली स्टेटमेंट से उन्होंने डिविएट नहीं किया या उससे वो पीछे नहीं हटे। फ़ौज से कहा कि आप गैर सियासी हो जाएं, और डायरेक्टली उन्होंने दरख्वास्त की जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो ना नून लीग की फ़ौज है ना वो पीपल्स पार्टी की फ़ौज है, वो एक मुल्क की फ़ौज है, हम सब की फ़ौज है। तो आप गैर सियासी हो जाएं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि फ़ौज पीटीआई का सफाया कर दे।
انہوں نے مثال بھی دی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ سمندر ہے، اس میں ایک جوتا تیر رہا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 9 مئی، اور اس کے ایک سائڈ پہ زرداری صاحب لٹکے ہوئے ہیں، دوسرے ٹائپ پہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب لٹکے ہوئے ہیں اور اس جوتے کا سہارا لے کر اپنی جان کو بچا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں بوٹ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اس لیے کہ پھر اس کو غلط انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی سیاسی بقا ہے نون لیگ کی اور آصف علی زرداری کی، پیپلز پارٹی کی، کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا خاتمہ فوج کر دے، اس کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالے، اس کو کنٹین کرے، تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی، اور فوج پورے پاکستان کی ہے، اور ہم نے کبھی فوج پر الزام نہیں لگایا، ہم نے صرف تنقید کی ہے، اور تنقید بھی کرنا جو ہے وہ ہمارا آئین اور قانون اور جمہوریت اجازت دیتی ہے۔ پھر انہوں نے مشرقی پاکستان کا حوالہ دیا کہ کیا یحییٰ خان پر تنقید نہیں ہوتی؟ کیا سپریم کورٹ نے خود نہیں کہا کہ فیصلہ غلط تھا بھٹو کے سزائے موت دینے کا، وہ ایک قتل تھا جو ضیاء الحق نے کروایا تھا؟ تو تنقید بہتری کے لیے ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، الزامات ہم نے نہیں لگائے۔ ایک تو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کہا کیا تھا، یہ میں نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو بیان کیا، پورا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ انہوں نے کہا کیا اور ہمارا نیشنل میڈیا اپنے پروگرامز میں پیش کیا کر رہا ہے۔ اب دوسری بات آ جائیں، یہ خبر چل رہی ہے کل سے کہ جی فوج کوئی اپنا نمائندہ مقرر کر دے تو ہم اس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ اس طرح سے نکال سکتے ہوں، لیکن یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی۔ جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے فوج کے غیر سیاسی ہونے کی، تو ایک سوال ہوا کہ جناب ایک طرف تو آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم فوجی سے بات کریں گے، تو کیا یہ ایک کانفلکٹ نہیں ہے اس بات میں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت اس ملک میں کوئی جمہوری حکومت ہے؟ اس وقت رول کر رہی ہے ایس آئی ایف سی، اور اس میں پاکستان فوج کے جنرل بھی ہیں اور پاکستان فوج کے سربراہ بھی اس کا حصہ ہیں، تو یہ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے۔ تو جب ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے تو جو حکومت میں سب سے زیادہ طاقتور پاورفل جو فیصلے کر رہا ہے، بات تو اسی سے ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جب عمر عطا بندیال صاحب نے ہمیں یہ کہا پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن کے لیے کہ آپ بات کریں ان سے، نون لیگ کی حکومت سے، پی ڈی ایم کی حکومت سے، ہم نے ان سے بات کی، 3 ممبر کمیٹی بنائی، اس گفتگو میں نون لیگ والوں نے یہ کہا کہ جی بڑے صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں چیف جسٹس نہیں بنیں گے الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ فیصلہ بڑے صاحب کر چکے ہیں، تو ہمیں نون لیگ نے کہا کہ ہمارے پاس فیصلے کا اختیار نہیں، تو اس لیے ان سے ہمیں بتائیں۔ یہ عمران خان صاحب نے سوال کیا کہ ان سے ہم بات کر کے کیا لیں گے، اور اس سے ماضی میں وہ پہلے کہتے رہے کہ کیا ان سے ڈسکس کر کے ہم کوئی وہ چائے کی یا موسم ڈسکس کریں گے۔ اس پر یہ سوال ہوا کہ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس میں دیکھیں یہ وہی گورنمنٹ ہے، اسی کے نمائندے ہیں، انہی کے، یہ محسن نقوی کون ہے، فلاں کون ہے۔ تو پھر ایک صحافی نے سوال کیا کہ اگر محسن نقوی سے کہا جائے کہ آپ بات کریں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی وہ شخص ہے جس نے آئی جی کے ساتھ مل کر مارا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ورکرز کو، ذلِ شاہ کا قتل جو ہے اس میں ان کی انوالومنٹ ہے۔ میں کبھی ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا بیٹھ کے، کیونکہ یہ ورکرز کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کے، اتنا مارا پیٹا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل بات ہو ہی نہیں سکتی، کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ اب پھر انہوں نے آگے یہ کہا کہ ہم نے بات چیت کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، یہ کوئی سنجیدہ کو آفر لے کے آئیں تو ہم ان سے بات کر لیں گے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس حکومت سے بات کر لیں، ان سے بات جو کرنا ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب یہ میں وہاں پر موجود تھا، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے کسی نمائندے سے ہم بات کر لیں گے۔ یہ
آ گیا. میں کیونکہ موجود تھا وہاں پر, میرے سامنے یہ بات جس طرح ہوئی میں نے آپ کو بتائی, تو میرا خیال یہ ہے, میں سمجھتا یہ ہوں جو مجھے وہاں پر سمجھ آئی, کسی طرح سے خان صاحب نے نہ کوئی لچک دکھائی ہے, نہ کسی طرح سے وہ کہیں پر جھکے ہوئے ہیں, نہ وہ کہیں سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا 3 فیز کا پلان ہے. سب سے پہلے ملاقات یعنی بات چیت کے, انہوں نے کہا کیسے ہوگی بات چیت. سب سے پہلے بات چیت سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, یہ جو فارم 47 کے ذریعے جعل سازی کی گئی ہے اس کو ختم کریں, اور دوسرا ہمارے جو سارے ورکرز ہیں ان کو رہا کریں جن کو آپ نے پکڑ رکھا ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت تو نہیں رہے گی کیونکہ یہ تو جعل سازی پر بنی ہوئی ہے. تو تیسرا فیز ہمارا یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے فری فیئر الیکشنز کرانا ضروری ہے, اور ہم وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بھلے ہمیں حکومت مل جائے ان کا جب فارم 45 کے ذریعے, تو بھی اس ملک میں جو مستقبل ہے وہ ایک فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہے. اور پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی جو سوال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے جو بات کی ہے وہ تیسری فیز کی ہے. صحافی اس طرح کی بات کروانا چاہ رہے تھے کہ اچھا آپ کی مولانا سے بات نہیں ہوئی, آپ نے مولانا سے آپ نے بات یہ نہیں کی, تاکہ لیکن انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ, میں نے جو خان, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے جو میں درخواست کر رہا ہوں آرمی چیف سے, یہ فار پاکستان ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے. کس طرح آپ اس جماعت کو اس کا کلا کما کرنے کی بات سوچ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے, اور اتنی بڑی سیاسی جماعت کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اکانومی نہیں بڑھ سکتی آگے. تو ہم جو فوج سے بات کرتے ہیں کہ جی میں عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں, یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, نہ یہ ان کے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہوں, نہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہوں. لیٹس فارگیٹ اینڈ موو فارورڈ فار دا سیک آف پاکستان. یہ وہاں پر گفتگو ہے, جماعت اسلامی کی بھی بتا چکا ہوں, لیکن یہ 2-3 چیزیں پچھلے 4-5 دنوں سے یہ ایک ایسے انداز میں پیش کی جا رہی ہیں کہ جیسے خان بھاگ گیا, خان ڈر گیا, خان جھک گیا. ایسا نہیں ہے. یہ میں نے جو وہاں پہ دیکھا آپ کے سامنے پورا میں نے بیان کر دیا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا کہ یہ سردار مظفر جو ہے, نیب کا پروسیکیوٹر, رپورٹ کر دیا سارے میڈیا نے کہ جی معافی مانگ لی. میں نے کوئی معافی نہیں مانگی. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ نیب نے یہ جو مقدمہ بنایا جس میں میری بیوی کو بھی انوالو کر دیا, جھوٹا مقدمہ, یا تو یہ اس لیے بنایا کہ یہ نااہل ہیں, ان کو کام نہیں آتا, یا یہ ضمیر فروش ہیں. کل بھی میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں, اور میں نے کوئی معافی نہیں مانگی. تو وہاں پر جب یہ بات ہوئی تو کچھ جو جرنلسٹ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ لائن ڈال دو کہ آج پھر مکر گیا خان, آج مکر گیا جو کل بات ہوئی تھی. تو جناب اب آپ کو شاید یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیوں کوئی بھی صحافی جا کے وہ ٹرائل نہیں دیکھ سکتا. میں بھی ہائی کورٹ کے حکم سے ہوں وہاں پہ, اور بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا. یہ میں سمجھا کہ مجھ پہ یہ فرض بنتا ہے پروفیشنل کہ وہاں پر کل ثاقب بشیر صاحب کو نہیں جانے دیا, اور خان صاحب نے پوچھا جاتے ہی, انہوں نے کہا کہ وہ ثاقب کو نہیں آنے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بس وہ جو یہاں پر فیصلے کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا. تو جناب یہ صورتحال ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. جلد ملاقات ہوگی, آج بھی ملاقات ہوگی. ذرا پارلیمنٹ کے اندر اور یہ سپریم کورٹ میں جو ڈرامہ چل رہا ہے, جس طریقے سے قاضی فائزی صاحب مسلط ہے اور پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بھی بتاتے ہیں. اللہ نگہبان.